बपतिस्मा देने वाला जो मसीह यीशु का रिश्तेदार भी है और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से 6 महीने पहले ये इंसान दुनिया में पैदा हुआ और मसीह यीशु को इसने बपतिस्मा भी दिया। जब ये कैद में है और अपने शागिर्दों से मिलता है तो ये अपने शागिर्दों को यीशु मसीह के पास भेजता है कि जाकर पूछो कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। तो कलाम में लिखा है कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्दों को जवाब दिया कि उसे कहना, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। हालेलुया, आमीन। और अजीजों और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है और मुबारक वो है जो मेरे स्वप्न से ठोकर न खाए। पस मंजर ये है कि यूहन्ना जब अपने शागिर्दों को यीशु के पास भेजता है और यीशु मसीह जब इन बातों को उनको बताता है तो जब आगे बात बढ़ती है तो मसीह यीशु ईमान ना लाने वालों की बाबत जिंदगियों के बारे में बताता है। और मसीह यीशु ने ये कहा कि जब हम 11 बाब की 20 आयत को पढ़ते हैं तो मसीह यीशु इन शहरों पे मलामत करने लगा जिनमें मोजज़ात हुए थे। और मलामत करने के बाद यीशु ने फिर दावत दी और कहा, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। हालेलुया। आज हम गौर करेंगे कि यीशु मसीह पर ईमान ले आए और बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आए। या बहुत से लोग वो अपने खानदान और जिंदगी में देखते हैं तब्दील नहीं किए जाते, खुदावंद इनको पसंद नहीं करता। क्या खुदा की ये मर्जी है कि हम उसके पास आए? कैसे लोग हैं और वो कैसे मसीह के पास आ सकते हैं? आज हम इन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले मसीह क्या कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मसीह किनको पसंद करता है? वो लोग जो फरोतन बनकर आते हैं। हालेलुया, आमीन। जो फरोतनी इख्तियार करते हैं मसीह उन्हें पसंद करता है। जब हम फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 2 बाब और 3 आयत को देखते हैं, यहाँ यह लिखा है कि फरोतनी से एक दूसरे को बेहतर समझे। जब हम फरोतनी इख्तियार करते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में झगड़े नहीं होते। इसमें किसी मिशन की बात नहीं हो रही मेरे अजीजों, ना पेंटिकॉस्टल मिशन की, ना प्रेस्बिटेरियन की, ना कैथोलिक की, किसी मिशन की बात नहीं हो रही। बल्कि यीशु मसीह कहता है जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे आराम दूंगा। फरोतनी की एक मिसाल आपने कई मर्तबा सुनी होगी। जब 2 इंसान खुदा के घर में जाते हैं, खुदा की हैकल में, एक फरीसी और एक मसूल लेने वाला, तो फरीसी खुदा को अपनी बड़ाई बयान करते हुए कहता है, खुदा मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूँ, अपनी सारी आमदन में दय यकी निकालता हूँ। और दूसरा मसूल लेने वाला जो है वो शख्स रो रो के अपनी छाती पीट कर दुआ की करता है और कहता है, ऐ खुदाया मुझ गुनाहगार पर रहम कर। और खुदा ने मसूल लेने वाले को बरकत दी। हालेलुया, आमीन। और उसकी दुआ कबूल की क्योंकि इसने अपने आप को फरोतन बनाया। अगर आपकी जिंदगी में बड़ापन है तो फरोतनी इख्तियार करें क्योंकि खुदावंद आपको बुलाता है। दूसरी बात, आज हम 5 बातों पर गौर करेंगे कि खुदावंद के पास हमको किस तरीके से आना चाहिए। पहली बात, हमें खुदावंद के पास फरोतन बनकर आना चाहिए। दूसरी बात जिस पर हम गौर करेंगे कलाम के मुताबिक कि वो लोग जो तौबा के अमल से गुजरते हैं वो खुदा के पास आ सकते हैं। बहुत से लोग यीशु मसीह को कबूल करना चाहते हैं, तौबा करना चाहते हैं, पर वो अपनी पुरानी जिंदगी को खत्म नहीं करना चाहते। तौबा का अमल इनकी जिंदगी में नहीं आता। लफ्ज तौबा जिसके अंग्रेजी में मतलब है टर्न बैक, यानी मुड़ जाना, अपनी सिमत को बदल लेना। अंग्रेजी में तौबा का मतलब ये है, इसके मायने ये हैं। यशायाह नबी का सहीफा देखें, इसका 55 बाब 7 है, तो इसमें लिखा है कि खुदावंद का कलाम क्या कहता है।
शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकार अपने ख्यालों को, और वो खुदावंद की तरफ फिरे और वो इस पर रहम करेगा। हालेलुया। और हमारे खुदावंद की तरफ, क्योंकि वो कसरत से माफ करेगा। कसरत से माफ करने की जो कुदरत है, जो ताकत है, वो सिर्फ जिंदा खुदा यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। खुदा इन जिंदगियों को पसंद करता है जो तौबा के अमल से गुजरती हैं। वो इनको पुकारता है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। जो तौबा के अमल से गुजरते हैं, खुदा के कलाम में हमें एक गुनाहगार औरत का वाकया मिलता है जो शमौन फरीसी के घर में मसीह यीशु के पास आ जाती है। शमौन फरीसी ने यीशु और इसके शागिर्दों को अपने घर दावत पर बुलाया, और वो औरत दावत में बुलाई नहीं गई थी, पर वो ये जानती थी कि यीशु मसीह वहां शमौन फरीसी के घर मौजूद है। वो अपने गुनाहों को माफ करवाने के लिए यीशु के कदमों में आके गिर गई और ज़ारो ज़ार रोने लगी। उसने अपने आंसुओं से खुदावंद यीशु मसीह के पांव धोए और कीमती अतर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के सर पर मला। अगर मैं इसके पास आऊं तो मेरी जिंदगी को तब्दील करेगा, यानी खुदा। इस औरत को किसी ने दावत पर नहीं बुलाया था, कोई अच्छा इंतजाम नहीं किया गया था इसके लिए, लेकिन फिर भी इस औरत ने, जब उसे पता चला कि खुदावंद यीशु मसीह वहां है, तो वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आई। यीशु मसीह को इस बात का शमौन फरीसी ने माइंड किया, बुरा किया कि ये क्यों कर, इसको तो हम लोगों ने दावत में बुलाया नहीं, क्या ये नबी है, इसको नहीं पता कि ये औरत गुनाहगार है, क्यों कर वो इस औरत के साथ ऐसे बात कर रहा है, क्यों कर ये औरत खुदावंद यीशु मसीह को टच कर रही है। यीशु मसीह ने उसकी बात सुनकर उसे जवाब दिया कि देख शमौन, मैं तेरे घर में आया तो तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, तो इसने अपने कीमती आंसुओं से मेरे पांव धोए और कीमती अतर जो है मेरे सर में डाला। जो उस जमाने में रिवाज था वो ये था कि जब भी कोई गेस्ट आता था, मेहमान आता था, तो उसको पानी दिया जाता था। पहले उसके पैर जो है, पांव जो है वॉश करवाए जाते थे, उसके बाद उसको दावत में बुलाया जाता था। तौबा का अमल जब इंसान तौबा सच्चे दिल से करता है तो वो इंसान आंसू बहाता है। हालेलुया। मसीह बुलाता है आओ, पर हमें तौबा के अमल से गुजरने की जरूरत है, और सच्ची तौबा हमारे गुनाहों का इख्तिताम है। पहली बात, हमें फरोतर बन के खुदावंद यीशु मसीह के पास आना चाहिए। दूसरी बात, तौबा के अमल से गुजरेंगे तो ही हम आराम पाएंगे। तीसरी बात, इस पे गौर करें, मसीह यीशु किसको बुलाता है और वो कौन है जिस लोगों को खुदावंद यीशु मसीह अपने पास बुलाता है, और वो कौन से लोग हैं जो यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। वो लोग जो इकरार करते हैं। हालेलुया। तीसरी बात, हमें जुबान से खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करने की जरूरत है। जब हम रोमियो का खत और उसका 10 बाब और 9 आयत देखते हैं तो इसमें बड़ी ही खूबसूरत बात कही गई है कि अगर तू अपनी जुबान से यानी कहकर अपनी जुबान से यीशु का इकरार करे और दिल से ईमान लाए कि खुदावंद ने उसे मुर्दों में से जलाया और निजात पाएगा। हालेलुया। ये बड़ी ही जरूरी बात है कि इकरार जो अपने जुबान से किया जाए, दिल वाला इकरार तो हम बड़ी दफा करते हैं कि खुदाया मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा, मगर वक्त गुजर जाता है और हम इन बातों को भूल जाते हैं। इकरार हमें चाहिए कलीसिया रास्तबाजों की हमायत में अपनी जुबान से इकरार करें। बाद औक़ात हम लोग देखते हैं जैसे शादी होती है तो जितनी देर तक मियाँ बीवी एक दूसरे को अपना हमसफर, अपना साथी होने का इकरार नहीं करते, उस वक्त तक शादी जो है वो शादी नहीं होती। बाद में पास्टर साहब निकाह करवा रहे होते हैं, लड़की से पूछा जाए क्या तुमको ये निकाह कबूल है, और अगर उसकी आवाज़ ना आए तो फिर वो दोबारा पूछते हैं। सर हिलाने से बात नहीं होती, वो पूछते, जुबान से जवाब देना पड़ता है कि हाँ मुझे कबूल है या नहीं है। इसी तरह यहाँ भी जुबान से इकरार करने की जरूरत है। आज वो लोग जिन्होंने इकरार किया है, मसीह इनको बुलाता है
اور کہتا ہے کہ اقرار کرو اور میرے پاس آؤ، دنیا میں نہ جاؤ، اقرار کر کے گناہوں کو ترک کر کے پھر پرانی زندگی میں نہ جاؤ، میرے پاس آؤ تو میں تم کو آرام دوں گا۔ ہلیلویہ۔ اور اس طرح کا قرار زکی نے بھی کیا۔ آپ نے بائبل مقدس میں پڑھا ہوگا کہ زکی جو تھا ایک چھوٹے قد کا تھا۔ جب خداوند یسوع مسیح اس کے ایریا میں سے، اس کے علاقہ میں سے گزرے تو وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھے۔ اس کے دل میں خواہش تھی کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنی نظر سے دیکھے، تو لہذا اس کا قد چھوٹا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، جب آگے بھیڑ بہت زیادہ تھی، وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ نہیں پا رہا تھا، تو وہ پولر کے پیڑ پر چڑھ گیا۔ قد چھوٹا تھا، یسوع کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ کلام میں لکھا ہے یسوع نے زکی کو نیچے اترنے کا کہا، وہ نیچے اترا یسوع اور یسوع کے ساتھ اپنے گھر گیا، اور لکھا ہے جب اس نے اپنے گھر کے دروازے کھولا، بلکہ اس نے اپنے دل کا دروازہ بھی کھول دیا۔ ہلیلویہ۔ جب خداوند نے جب زکی پیڑ کے اوپر چڑھ گیا تھا، تو خداوند یسوع مسیح نے، خدا جو ہے وہ دلوں اور ارادوں کو جانچنے والا خدا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے میرے عزیزو۔ ہم اپنے دل میں جو مرضی سوچے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں خدا کو پتہ نہیں چل رہا، ہم گناہ کر رہے ہیں یا ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ بات رونگ ہے، غلط ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمارے متعلق سب کچھ جانتا ہے۔ ابھی جس طرح ہم لوگ جانتے ہیں، یہ ہمارے مسلم بہن بھائی جو ہیں ان کی عید گزر رہی ہے، عید الاضحیٰ، تو وہ یہ عید اس طرح لیے گزارتے ہیں کہ ان کے جو گناہ ہیں وہ بخشے جائیں، لیکن ہمیں کسی ایسی چیز کی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے خدا کا بڑا جو ہے وہ خود صلیب پہ قربان ہوا۔ ہلیلویہ۔ اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہمارا جو خدا ہے وہ زندہ ہے، لا تبدیل ہے، وہ ابد تک یکساں ہے۔ ہمیں خداوند یسوع پر دل اور جان سے ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہلیلویہ۔ اور وہ کہتا ہے اس نے اپنی اس کمائی کو جو اس نے ناحق لی تھی غریبوں میں تقسیم کی، اور کہا میں نے کسی سے آج ناحق لیا تو اسے چوگنا لٹاتا ہوں۔ تو یسوع مسیح نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ ہلیلویہ۔ کیونکہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، اس نے اقرار کیا اور وہ بھی اپنے اقرار کے عمل میں سے گزرا۔ ہلیلویہ۔ پہلی بات ہمیں فروتنی سے خدا کے پاس آنا ہے، دوسری بات ہمیں توبہ کے عمل سے گزر کر خدا کے پاس آنا ہے، اور تیسری بات ہمیں اپنی زبان سے دل سے اقرار کرنا ہے اور ایمان رکھ کر خدا کے پاس آنا ہے۔ جب ہم خداوند پر ایمان رکھیں گے، اس پر یقین رکھیں گے، تو ہم نہیں، ہم بھی بلکہ ہمارا خاندان جو ہے، ان کی زندگیاں جو ہیں وہ سب کچھ جو ہے وہ برکت پائیں گے اور خدا ان کو آرام دے گا۔ تیسری بات یہ تھی کہ اقرار کر کے مسیح کے پاس آئیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ تو میں تم کو آرام دوں گا۔ چوتھی بات دعوت عام ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہم سب کو دعوت عام دے رہا ہے، یہ کسی اسپیشل چیف گیسٹ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ہم سب کو، جتنے بھی ہم مسیحی ہیں، جتنے بھی خدا کے لوگ ہیں، خداوند یسوع مسیح ہم سب کو دعوت عام دے رہا ہے۔ مسیح کن کو بلاتا ہے؟ مسیح ان کو بلاتا ہے جو ایمان رکھ کر آئیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور 39ویں آیت سے لے کر 41ویں آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ لکھا ہے کہ اس شہر کے بہت سارے اس دعوت کو اس عورت کو کہنے لگے جس نے گواہی دی تھی کہ اس نے میرے سارے کام بتا دیے۔ جب ایک سامری عورت کو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے پانی پلا، تو اس نے کہا میں کیوں کر تجھے پانی پلا سکتی ہوں، کیونکہ سامریوں میں اور یہودیوں میں جنگ چھڑی ہوئی تھی، جیسے اس زمانے میں جنگ چھڑی ہوتی ہیں، ملکوں میں تفرقے ہوتے ہیں، ایسے ہی تھے۔ اس نے کہا تو کیوں کر مجھ سے پانی مانگتا ہے، میں تجھے پانی کیوں پلاؤں، میں سامری ہوں اور تو یہودی ہے، میں تجھے پانی نہیں پلا سکتی۔ تو یسوع مسیح نے اسے کہا کہ اگر تو مجھے یہ پانی پلائے گی
تو میں تجھے زندگی کا پانی پلاؤں گا جس میں سے زندگی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ جب وہ سامری عورت اپنے شہر واپس گئی تو اس نے جا کے اپنے عزیز و اقارب، اپنے سارے شہر کے لوگوں سے جو بھی اس کو جانتے تھے بولا کہ وہ شخص پتہ نہیں کیسے اس کے پاس کیا ہے کہ اس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیے کہ تم نے ایسے کیا ہے ویسے کیا ہے، جو میں نہیں جانتی تھی، میں نے اسے بتایا نہیں تھا۔ تو وہ سارے لوگ بہت حیران ہوئے اور وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے، بتیرے ایمان لائے۔ کیا لے کے آئے جی؟ ایمان لے کے آئے۔ کیا لائے؟ ایمان رکھ کر ہمیں یسوع کے پاس آنا چاہیے، ہمیں ایمان رکھ کے یسوع کے پاس آنا چاہیے۔ یسوع نے سامری عورت سے پانی مانگا تو اس نے کہا میں سامری، تو یہودی، پھر تو کیوں کر مجھ سے پانی مانگتا ہے؟ ہاللیلویا۔ یسوع نے اس سے کہا جو پانی میں تجھے دوں گا اس سے زندگی کے چشمے پھوٹ نکلیں گے، کیونکہ انگور کا حقیقی درخت جو ہے وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، جو زندگی کا پانی ہے وہ بھی ہمارا یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویا۔ اس عورت کے سارے کام مسیح نے اسے بتائے اور وہ عورت شہر گئی، وہی بات جو کلام مقدس میں ہم نے پڑھی ہے، اور لوگوں سے کہا آؤ میں تم کو ایک شخص انسان سے ملاتی ہوں جس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیے، اور لکھا ہے پھر بہت بتیرے لوگ اس پر ایمان لے آئے۔ ہاللیلویا۔ وہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر گئے، ایمان رکھ کر آئے۔ اس سامری عورت نے ایمان رکھنے کی وجہ سے بہت سی زندگی، اس سامری عورت کے ایمان رکھنے کی وجہ سے، کیونکہ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کو وہ ملی تھی، اسے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ مجھے پانی پلا تو میں تجھے زندگی کا پانی دوں گا۔ ہاللیلویا۔ تو اس نے جب خداوند یسوع مسیح کو پانی پلایا تو اس نے محسوس کیا کہ کیا یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ کیسا انسان ہے جسے میں عام پانی پلا رہی ہوں تو یہ مجھے زندگی کا پانی دے رہا ہے۔ بلیسنگ فیل کی اس نے اپنی زندگی میں، تو اس نے جا کر اپنے شہر میں اپنے عزیز و اقارب کو کہا کہ دیکھو وہ ایسا شخص یہودی ہے، وہ بیٹھا ہے مجھ سے پانی مانگتا ہے، میں نے اسے پانی دیا لیکن اس نے مجھے زندگی کا پانی دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ سارے لوگ یہ بات سن کے شوق ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کون سا یہودی انسان ہے جو تجھے زندگی کا پانی دے رہا ہے، کیونکہ ان یہودیوں اور سامریوں میں جھگڑا چل رہا تھا، وہ ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن جب یسوع مسیح اس عورت سے ملا، اسے برکت دی اور اس کے سارے کام، اس کی دل کی باتیں اسے بتا دی، تو پھر اس عورت کو خدا پر ایمان آیا، وہ دل سے ایمان لے آئی اور ان لوگوں کے سامنے جا کے اس نے اپنی زبان سے اقرار کیا۔ ہاللیلویا۔ تو اس کے عوض جو ہے وہ دوسری زندگیاں جو ہیں وہ بھی بچ گئی، نجات پائی، برکت حاصل کی اور یسوع مسیح پر ایمان لے آئے اور اپنے بوجھوں سے آرام حاصل کیا، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی میرے پاس آتا ہے میں اسے برکت دیتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خدا کے پاس آئیں اور آرام پائیں، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں جو ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے اس میں یہی لکھا ہے اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں اور محنت اٹھانے والوں سب میرے پاس آؤ تو میں تم کو آرام دوں گا۔ ہاللیلویا۔ پانچویں اور آخری بات، پہلی بات ہمیں فروتنی کے ساتھ خدا کے پاس آنا چاہیے، دوسری بات توبہ کے عمل سے گزر کر خدا کے پاس آنا چاہیے، آخری بات ایک وہ لوگ ہیں جو پہلی بات جو فروتنی سے خدا کے پاس آتے ہیں، دوسری بات توبہ کے عمل سے گزر کر مسیح کے پاس آئیں، تیسری بات اقرار کر کے آتے ہیں، ایمان رکھ کر اسے چار طرح کے لوگوں کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے۔ ہاللیلویا۔ لیکن پانچویں بات میں ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے بھی ہیں آپ، جیسے بھی ہیں مسیح کے پاس آئیں۔ ہاللیلویا۔ چار باتوں پہ ہم نے غور کیا، پانچویں بات جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں، گناہگار ہیں، چاہے ہم نے زندگی میں جتنے مرضی گناہ کی ہیں، پھر بھی خدا کا پاک کلام ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے، خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ مسیح آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ کلام میں جب ہم
مثال کی کتاب 27 باب کی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کل کی بابت گمان نہ کر کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہو جائے گا. ہاللیلویا. ہمیں اقرار کرنا چاہیے کیونکہ آج ہم کہیں گے کہ ہاں میں تو بڑی دعا کرتا ہوں, جیسے ہم نے مثال ابھی سنی تھی ایک فریسی کی اور وصول لینے والے کی, تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ خدا میں ایسا ہوں ویسا ہوں, میں بہت نیک ہوں, میں دعائیں کی دیتا ہوں, دعائیں کرتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, اور یہ وصول لینے والا جو ہے یہ میری طرح کچھ بھی نہیں کرتا, یہ گنہگار ہے. اور اسی طرح وصول لینے والے نے بھی خدا کے حضور دعا کی کہ اس نے کیا, اس نے رو رو کر اور چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا کہ اے خداوند میں گنہگار ہوں, مجھ پر رحم کر, میرے حالات بدل دے, میں توبہ کرتا ہوں, میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں, تو میرے بوجھ سے مجھے آرام دے. ہاللیلویا. تو خدا نے اس کی دعا کو قبول کیا نہ کہ فریسی کی دعا کو, کیونکہ خدا توبہ کے عمل کو پسند کرتا ہے, ایمان کو پسند کرتا ہے. جب ہم دل سے ایمان لاتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, تو خدا ہمارا ہم کو آرام دیتا ہے, ہماری زندگیاں برکت پاتی ہیں, اور صرف ہماری نہیں بلکہ ہمارے خاندان جو ہیں, ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ اٹیچ ہیں وہ سارے برکت پاتے ہیں, کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے, اور زندگی کا دروازہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہی ہے. ہاللیلویا. ہمیں کوئی گمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نیک ہیں, ہم ایسے ہیں ویسے ہیں. فار ایگزامپل ہم لوگ جانتے نہیں کہ ہماری عمر کتنی ہے. اگر ہم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں یار فلانے دن میں نے مرنا ہے, تو اس سے پہلے سوچ کے آدمی مر جائے, فکر سٹریس کر کے آدمی مر جائے کہ ہاں میں نے تو اس دن مر جانا ہے, ابھی کیا ہوگا, ایسے کیا. تو اسی متعلق خدا کا پاک کلام نے لکھا ہے کہ کل کی بابت گمان مت کر کیونکہ تو نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا. ہاللیلویا. مکاشفہ کی کتاب میں بھی ہمیں خدا دعوت عام دیتا ہے. جب ہم مکاشفہ کی کتاب میرے ساتھ دل کے مکاشفہ کی کتاب کھولے, اس کا لاسٹ باب, اس کی لاسٹ آیت جب آپ لوگ پڑھتے ہیں 22 باب میں لکھا ہے روح کہتی ہے آ, دلہن کہتی ہے آ, اور سننے والا بھی کہتا ہے آ. ہاللیلویا. مکاشفہ کی کتاب جو کہ آخری کتاب ہے بائبل مقدس کی, اس میں بھی خداوند یسوع مسیح کہتا ہے, روح بھی کہتی ہے آ, اور خداوند یسوع مسیح بھی کہتا ہے آ, اور جو کوئی پیاسا ہو وہ آئے اور زندگی کا پانی پیے اور مفت پیے. ہاللیلویا. یہ دعوت عام ہے, یہ ہمارے لیے بالکل عام دعوت ہے. ہم جیسے بھی ہیں, گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, لیکن پھر بھی خداوند کا پاک روح خداوند یسوع مسیح اور دلہن جو ہے وہ ہمیں بلاتی ہے. ہمیں خدا پر ٹرسٹ کرنے کی, ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارا خدا زندہ تھا, زندہ ہے اور زندہ رہے گا. ہاللیلویا. دیکھیں میرے عزیزو, خدا کے کلام کو سنیں, ایمان رکھیں, اور ایمان رکھ کے خدا کے پاس آئیں. پہلی بات جو ہم لوگوں نے سیکھی تھی وہ تھی فروتنی کے پاس, خدا کے پاس آنا ہے. دوسری بات توبہ کے عمل سے گزر کر خدا کے پاس آنا ہے. تیسری بات اپنی زبان سے جو ہے وہ اقرار کرنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ پاک خدا ہے, اس نے ہمیں برکت دی اور وہ ہمیں بخشانا چاہتا ہے. چوتھی بات ایمان رکھ کر خدا کے پاس آئے. اور پانچویں اور آخری بات ہم لوگوں نے یہ سیکھی خدا کے کلام پر کہ ہم جیسے بھی ہیں, جس طرح کے بھی ہیں, خداوند کا پاک کلام ہمیں صرف یہی گائیڈ کرتا ہے کہ اس کے پاس آؤ, ایمان رکھ کر, دل صاف رکھ کر خدا کے پاس آؤ. اپنی مشکلات سے, اپنی تنگیوں سے, ہر قسم کی چیزوں سے خداوند ہمیں آرام دے گا. ہاللیلویا. آج کا ہمارا ٹاپک جو تھا وہ یہی تھا کہ خداوند کے پاس آئیں تو آپ کو آرام دے گا. تو 5 قسم کے لوگوں کو خدا کے پاس بن کر آنے کی ضرورت ہے. 5 چیزیں جب ہم لوگ اپنی زندگیوں میں لے لیں گے, ان چیزوں کو اختیار کر لیں گے, ایمان کے ساتھ چلیں گے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, ایک مثال آپ کو سناتا ہوں کہ 10 کوڑیاں تھی جو خداوند یسوع مسیح کو ملی. ان لوگوں نے کہا کہ خدا ہمیں پاک صاف کر دے, تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو پاک کر دیا, کیونکہ اس زمانہ میں جو کوڑی تھا وہ جس آدمی کو کوڑ ہو جاتا تھا اس کو وہ اپنے سے دور کر دیتے تھے, کیونکہ وہ چھوٹ ہوتا تھا.
وہ کوڑ جو ہے وہ چھونے سے پھیلتا تھا، جس طرح آج کل کرونا وائرس چل رہا ہے، چھونے سے پھیل رہا ہے. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ کیسا کرونا وائرس ہے جس کی ویکسین تیار نہیں ہو رہی، لیکن یہ صابن سے ہاتھ دھونے سے مر جاتا ہے. اسی طرح وہ کوڑیوں میں بھی یہ سسٹم تھا کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے. خداوند یسوع مسیح کو دیکھا، انہوں نے برکت دی اور کہا جاؤ اپنے تائیں جو ہے کائنوں کو دکھاؤ. خدا نے شفا دی، لیکن واپس جو تھا وہ ایک ہی آیا تھا. 10 کے 10 کوڑیوں کو خداوند یسوع مسیح نے برکت دی، وہ پاک صاف ہو گئے، لیکن واپس صرف اور صرف ایک آیا، اس نے آ کے خداوند یسوع مسیح کی گواہی دی. باقی سب جو ہے برکت لے کے بھاگ جاتے ہیں. خدا ہمیں چاہیے کہ جب خدا ہمیں بلیس کرتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے، ہماری زندگیوں کو سنوارتا ہے، بلکہ ہمارے جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، دل سے ایمان لاتے ہیں، تو خدا ہمیں بلیس کرتا ہے. اور جب ہمیں بلیس کرتا ہے تو ہماری فیملیوں کو، ہمارے خاندانوں کو بھی خدا بلیس کرتا ہے. ہلیلویا. ہمیں چاہیے خدا پر ایمان رکھیں اور ایمان لائیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا زندہ خدا ہے، اور وہ اتنی پاور اور طاقت رکھتا ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. ہلیلویا. خدا پر ایمان رکھیں. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں. لیٹس پرے. مبارک ہے تو خداوند ہمارے خدا کائنات کے بادشاہ. شکر گزار ہیں خداوند یسوع ناصری، آج کے اس وقت اور موقع کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں عنایت بخشا، دی ہوئی زندگی کے لیے، چلتی ہوئی سانسوں کے لیے. پیار سے بھرے ہوئے خدا ہمیں چھو بلیس کر بڑی برکت دے. سرنگو ایک ایک جان کو برکت دے اور ہمیں توفیق بخش خدا کہ ہم یسوع ناصری تیرے پاس آئیں، تاکہ اپنے بوجھوں سے، اپنے وزنوں سے، اپنی ہر قسم کی ٹینشنوں سے خداوند یسوع ناصری آرام حاصل کریں. پیار سے بھرے ہوئے خدا ہمیں اس قابل بنا، ہمیں تجھے پسند آ جائیں اور اپنی زندگیوں کو وہ کلام کے مطابق گزارنے والے بنیں. رحمت سے بھرے ہوئے خدا ہمیں ایسا بنا، ہم فروتنی سے تیرے پاس آئیں، توبہ کریں خداوند یسوع ناصری، اور ایسی توبہ کریں کہ بعد میں خداوند یسوع ناصری ہم اس بدیوں سے دور رہیں، اس بدیوں سے مڑ جائیں. میرے پیارے خدا اپنی زبان سے تیرے یسوع مسیح زندہ خدا ہونے کا اقرار کریں، تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. اور پیارے خدا ایمان کے ساتھ جب ہم تیرے گھر میں آئیں، تیرے پاس آئیں، تو ایمان رکھ کر خدا ہم تیرے پاس آئیں، تاکہ ہم برکت پہ برکت حاصل کریں، اور ہماری برکت کے وسیلہ سے خدا ہمارے خاندان جو ہے، ہماری زندگیاں جو ہیں، ہم جتنے عزیز و قارب ہیں، سارے برکت حاصل کریں. میرے پیارے خدا تیرے کلام میں لکھا ہے جیسے